जी नादरीन, जिस तरह एक इमारत की मजबूती और पायदारी का ताल्लुक उसकी बुनियादों पर होता है, ठीक उस तरह दुनिया भर के तरक्की याफ्ता मुआशरों में राय जमहूरी निज़ाम की बुनियाद वहाँ का फ़ाल, मुस्तहकम और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होता है, जिसका तसलसल वहाँ के पार्लिमानी या सिदारती निज़ाम को मजबूत तर बनाकर मुआशरे को फ़ाल बनाता है। बल्दियाती निज़ाम जमहूरी निज़ाम की इकाई और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ का ज़रिया होने के साथ एक बुनियादी सियासी तरबियत गाह भी है, जिसमें अवाम अमली तौर पर नज़्म व नस्क और इंतज़ामी अमूर का तजर्बा हासिल करते हैं और इसके ज़रिए से मुस्तक़बिल की कौमी सियासी क़यादत भी सामने आती है। मौजूदा हुकूमत के आगाज़ में बल्दियाती इदारों को तहलील कर दिया गया, जबकि ये इदारे मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने के साथ ग्रास रूट तक अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए थे और इस फैसले के खिलाफ साबका बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, जिस पर हालिया सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ये हैं कि बल्दियाती इदारों को तहलील करना एक गैर आइनी इक़दाम है। आज हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ज़िलाई चेयरमैन ज़िला लोधना मियां राजन सुल्तान पीरजादा साहब। उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। शुक्रिया मोहम्मद शाह। जैसे आपने ख़ुद बताया कि बल्दियाती इदारों की अफादियत, बल्दियाती इदारों का पाकिस्तान के अंदर रोल, बल्दियाती इदारों का दुनिया भर के अंदर जो एक कलीदी किरदार है, आपने ख़ुद उसको बड़े अच्छे अंदाज में हाईलाइट किया है। पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इदारों की तारीख़ बड़ी लंबी है। आप चले जाएँ अयूब ख़ान साहब की बेसिक डेमोक्रेसी से लेकर और उसके बाद फिर ज़ियाउल हक़ के दौर का 1979 का देख लें, उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब के दौर का सिस्टम देखें, फिर हमारे पास 2013 का बल्दियाती निज़ाम आया, फिर 2013 के बाद अब मौजूदा गवर्नमेंट ने इक़्तिदार में आते वक्त बहुत ज़्यादा दावे किए कि हम बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करेंगे, इसको ग्रास रूट लेवल पर मज़ीद ज़्यादा फ़ाल करेंगे, लेकिन बिल्कुल ही उम्मीदों के बरक्स और उन्होंने बिल्कुल वो हशर किया है बल्दियाती इदारों का जो कि शायद किसी डिक्टेटर ने भी इसके साथ नहीं किया। एक जमहूरी सोच का प्राइम मिनिस्टर जो कि बज़ाहिर अपने आप को जमहूरियत का दावेदार कहे और वो इस रवैये के साथ जिस तरीके से उन्होंने आके इसको तहलील कर दिया है इदारों को, न सिर्फ आवाम के मैंडेट की तौहीन है, मैं समझता हूँ कि उनके अपने लिए भी ये चीज़ इंतहाई तारीख़ में उनका इस हवाले से एक बुरा नाम लिया जाएगा कि आप दावा करते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं, आप दावा करते हैं कि हमने आवाम को रिलीफ देनी है, आप दावा करते हैं कि हमने आवाम के लिए बेहतर निज़ाम लेके आना है, और जो निज़ाम ऑलरेडी आवाम को डिलीवर कर रहा था आपने उसको सिर्फ़ इस बुनियाद पे सबोताज कर दिया कि वहाँ आपकी जमात की न होने के बराबर नुमाइंदगी थी। तो इंसान में जमहूरियत के अंदर तो जमहूरियत का हुस्न ये है कि आप इख्तिलाफ़ राय भी बर्दाश्त करें और आपके अंदर जो कोताहियाँ हैं उनको वक्त के साथ साथ बेहतर करें, फिर तो आप एक अच्छे लीडर भी हैं और फिर आपने अपना जो मैंडेट है या जो आपको आवाम ने मुंतखब किया है उसका आपने हक़ अदा किया। आप आवाम के चुने हुए नुमाइंदों को सिर्फ़ इस बुनियाद पे घर भेज रहे हैं कि वो आपकी उमंगों के मुताबिक नहीं काम करते। तो ये तो बहरहाल मेरा ख़्याल है इमरान ख़ान का इसमें नाकामी है और मैं समझता हूँ कि अब भी अदलिया इस वक्त अवाम और सब लोग अदलिया की तरफ उम्मीदें लगा के बैठे हैं और इस वक्त सब लोगों की निगाहें अदलिया की तरफ है, क्योंकि अदलिया एक वाहिद इदारा है जो जहाँ पर कोई आइन शिकनी हो रही हो, कोई आइन की पामाली हो रही हो, तो अदलिया एक का हक़ बनता है कि वो आके उसके ऊपर अपनी फ़ैसले दें, ताकि वो हमेशा के लिए जिन इदारों ने, जिन लोगों ने जमहूरियत को पामाल की है उनकी हौसला शिकनी भी की जाए और एक प्रेसिडेंट सेट किया जाए ताकि कल को इसी तरह का खिलवाड़ दोबारा ना किया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि देखने में ये आ रहा था कि बल्दियात की तहलील होने से पहले बल्दियात बहुत फ़ाल था और ग्रास रूट तक इन्होंने आप लोगों ने अपनी खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुआ था। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि आपके टेनोर में जो आवाम को दरपेश मसाइल थे आप उसको किस हद तक हल करने में कामयाब हो सके। मैं इसका थोड़ा सा आपको जायज़ा और भी देना चाहूँगा। देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमारा निज़ाम है पार्लिमानी निज़ाम।
دنیا میں دو ہی نظام چل رہے ہیں نا, یا آپ کے پاس صدارتی نظام ہوتا ہے یا پارلیمانی نظام ہے. پاکستان میں ہمارے پاس اس وقت پارلیمانی نظام ہے, اور پچھلے جتنا بھی ہم سیاسی سفر اب تک ہم نے طے کیا ہے, جب تو ماشاء اللہ رہ گیا, اس کو تو آپ نکال دیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک جمہوری سلسلہ چلتا رہا ہے, تو ہمارے پاس پارلیمانی حکومت ہے موجود پاکستان کے اندر. تو دنیا بھر کے اندر تین ہی سسٹمز ہیں. آپ کا یا تو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں کہ ہمارے پاس ہمارے پارلیمنٹ ہے اور ہماری سینٹ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ, جیسے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں یا ہمارے ایم پی حضرات ہیں. پھر اس کے بعد ہوتی ہے آپ کی لوکل گورنمنٹ, جس کو ہم مقامی حکومتیں کہتے ہیں. تو یہ دنیا بھر کے اندر جتنی بھی مہذب اقوام ہیں, جتنی بھی ڈیولپڈ نیشنز ہیں, اور اب تو ڈیولپنگ نیشنز کے اندر بھی اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا گیا کہ یہ وہ حکومت ہے جو کہ عوام کے قریب تر ہوتی ہے. ایک تو اس میں پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے عوامی نمائندوں کی, اور عوام کی ڈائریکٹ بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ابھی یہ جو پنجاب کے بلدیاتی نمائندوں کی اگر آپ تعداد کے اوپر دیکھیں تو کم و بیش ہمارے 58,000 نمائندے تھے, جس میں خواتین ممبرز تھی, جس میں ہمارے کسان بھائی تھے, جس میں ہمارے یونین کونسلز کے ممبرز تھے, جس میں ہمارے یونین کونسل کے وائس چیئرمین, اور پھر اسی طرح ہمارے تحصیل کے تھے, پھر ہمارے شہروں کے اندر کمیٹیز تھی, اور بڑے شہروں کے اندر ہمارے کارپوریشنز تھی. تو یہ ایک بڑا ہی مربوط نظام ہے جو کہ عوام کو ان کے دہلیز پر نہ صرف روزمرہ کی مراد پہنچاتا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کے تمام شعبہ جات زندگی بڑی آسانی سے ڈیلیور کر رہے تھے. ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں, آپ کا ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں, آپ کا ایون دنیا بھر میں تو جتنے بھی آپ کے لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہوتے ہیں وہ بھی اسی سے منسلک ہوتے ہیں. کیونکہ ایک چیز تو مصدقہ ہے کہ جو عوامی نمائندہ ہے, جس انداز سے وہ عوام کی خدمت کر سکتا ہے, کوئی بھی نان الیکٹڈ آدمی نہ تو اس کے اوپر وہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر وہ ویژن ہوتا ہے, کیونکہ ہر چیز کی ایک اپنی تربیت ہے. اب ایک فوج کی تربیت جو فوج کے حوالے سے ہوگی تو وہ ایک اچھا فوجی بنے گا. ڈاکٹر کی ہے تربیت, اس کی ظاہر ہے کہ ایک میڈیکل اس نے پروفیشن اڈاپٹ کیا ہے تو اس کی جو براٹ اپ ہے وہ ایز اے ڈاکٹر ہوگا. آپ اسی طرح انجینئر کو دیکھ لیں, آپ اسی طرح صنعت کار کو دیکھ لیں. تو یہ جو عوامی نمائندہ ہے اس نے چونکہ عوام کے اندر رہ کے عوام کے مسائل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کو عوام کی نبض کا پتہ ہوتا ہے کہ جو عوام کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو عوام کی ضروریات زندگی ہیں, اس سے زیادہ بہتر اس کو کوئی گیج نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ ہمارے ہاں بہرحال ایک غریب ملک ہے, نسبتاً پاکستان کے وسائل کم ہیں, تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں ترجیحات مقرر کرنی پڑتی ہیں اور کرنی چاہیے. اور ویسے دنیا بھر میں بھی تمام اقوام اپنی ترجیحات مقرر کرتی ہیں. تو ہمارے ہاں انفراسٹرکچر بھی اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہے. تو جو رہتے سہتے ہمارے پاس ادارے کام کر رہے تھے, اب ان کو بھی 2 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں کہ بالکل غیر فعال کر دیا گیا. تو بلدیاتی ادارے آئین پاکستان کی روح سے دیکھا جائے تو آرٹیکل 140A اس میں بڑا کلیئرلی بتاتا ہے کہ ہر پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی مقامی حکومتیں تشکیل دے, اس کو انتظامی امور سپرد کرے, اس کو ایڈمنسٹریٹو کے ساتھ ساتھ فائنینشیل رسپانسبلٹیز دے, اور پولیٹیکل اس کو امپاور کیا جائے, تاکہ جو وہاں کی مقامی لوگوں کی ضروریات زندگی ہیں ان کو وہ بہتر طور پر لوگوں کے مسائل ترجیح بنیاد پہ حل کر سکیں. تو ہم آئین پاکستان کو اگر ہم ایک مہذب قوم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں آئین پاکستان سے زیادہ تو اور کوئی چیز ہمارے لیے مقدم نہیں ہونی چاہیے. اور آرٹیکل 140A کے ساتھ اگر آپ آرٹیکل 32 کو ریڈ کریں تو اس میں جو ہماری مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں, جس میں ہماری بالخصوص خواتین ہیں, کیونکہ خواتین بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر ان کی ویسے ہی پوزیشننگ کافی ویک ہوتی ہے, ان کو دیکھ لیں, ہمارے کسان بھائیوں کو دیکھ لیں, مزدوروں کو دیکھ لیں, اور اسی طرح جتنی بھی ہماری مائنورٹیز ہیں, اقلیتوں کا بھی پورا حق ہے کہ ان کو بھی پاکستان کا پہلے درجے کا شہری تسلیم کرنا چاہیے آئین کی روح سے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس سسٹم کے ساتھ ہی ممکن ہے کہ اگر یہ سسٹم ان پلیس ہوگا
تو عوام بھی زیادہ ریلیف محسوس کرے گی، اور ہم پبلک کے نمائندے ہوتے ہوئے عوام تک ان کی جو خواہشات ہیں، جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف خواہشات بلکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو بنیادی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ ان کو پہنچائے. تو ہر لحاظ سے بنیادی جو ہماری حکومتیں ہیں، مقامی حکومتیں ہیں، ان کا بڑا وائٹل رول ہے ڈے ٹو ڈے ڈیلیورنس کے اندر. اور کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب آپ کوئی بہتری لے کے آنا چاہیں گے تو جب تک آپ اس سوسائٹی کے ہر طبقہ زندگی کو، طبقے کے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو شاید آپ وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے ہمارے لیے ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی بھی بہت ہی قابل احترام ہیں، ہمارے ممبر قومی اسمبلی، لیکن ان کا ایک اپنا رول ہے. ان کا رول ہے لیجسلیشن کا، جو کہ کسی بھی ملک کے لیے ایک وے فارورڈ ہوتی ہے کہ انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے. انہوں نے پاکستان کے آنے والے 20-25 سال کے لیے ایک روڈ لائن، اس کا ایک میپ تیار کرنا ہے کہ جی ہم نے اگلے 25-30 سالوں میں کرنا کیا ہے. پھر آپ کی صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے ڈومین کے اندر دیکھنا ہے کہ جی ہمارے جو ریسورسز ہیں ہم نے اس کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے. مقامی حکومتوں کا چونکہ ڈے ٹو ڈے آپ کا پبلک کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے تو انہوں نے یہاں پہ ترجیحات مقرر کرنی ہوتی ہیں. اب جیسے کہ میں مثال آپ کو دوں کہ ہم اس وقت لودھرا میں بیٹھے ہیں، تو آپ سب بھائی بھی یہاں پہ جو لودھرا اہلیان لودھرا ہیں، جتنا لودھرا کے عوام کی ضروریات زندگی یا جتنا عوام کی جو یہاں پہ لودھرا کی حوالے سے اگر کوئی ان کی نیڈز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا لودھرا کے رہنے والے اس کو اچھی طرح گیج کر سکتے ہیں، وہ شاید ایک ملک کے کسی اور حصے کے سے آپ کوئٹہ کی بات کر لیں. اب کوئٹہ کے کسی دوست کو آپ بٹھا دیں یہاں پہ آ کے، یہ نام میں صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ ظاہر ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام بھائی ہیں، لیکن ہمیشہ جو لوگ اپنے علاقے کے حوالے سے مسائل کو زیادہ بہتر طور پر جانتے بھی ہیں، اس کو حل کرنے کی بھی زیادہ بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں. تو یہ مقامی حکومتیں، اس کا لفظ کا اگر لفظی مطلب بھی دیکھیں مقامی حکومتیں، تو مطلب ہے کہ لوگوں کے مقامی جو مسائل ہیں، جو ان کے مقامی طور پہ صلاحیتیں ہیں، جو ان کی اسٹرینتھس ہیں، ان کو آپ بہتر ٹیپ کریں اور ان کے لیے آپ ایک پالیسی بنائیں، ایک مقامی سطح پر اپنی ساری چیزوں کو بہتر طور پہ لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے اور کوشش کریں کہ ان کے لیے ویلفیئر کا کام کریں، ان کے وہاں کے. سر یہ بتائیے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ابھی ریسنٹ 4 فروری کو سپریم کورٹ کی طرف سے جو متعلقہ ادارے ہیں، اس میں اٹارنی جنرل بھی ہے، اس میں سپریم اٹارنی جنرل بھی ہے، تمام اداروں کو جو سپریم کورٹ کی طرف سے طلب کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ جلد سے جلد بلدیات کا انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس کریں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا حکومت ڈیٹ اناؤنس کر چکی ہے، اور کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت الیکشن کروانے جا رہی ہے بلدیات؟ دیکھیں آپ 4 فروری والی جو ابھی ہیئرنگ ہوئی ہے، اور یہ ایک اب نیا ٹرینڈ آ رہا ہے عدالتوں کے اندر بھی. آپ کو اگر اس چیز کا پتہ ہو کہ یہ جو 4 فروری کی ہیئرنگ ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے ایک پشاور میونسپل کمیٹی یا میونسپل کارپوریشن میں ایک سائل گئے وہاں پہ، اور ان کا اختلاف تھا کہ ایک پراپرٹی تھی، وہ کلیم کرتے تھے کہ ان کی ہے، اور پشاور کارپوریشن کلیم کرتی تھی کہ وہ ان کی ہے. لوکل عدالت نے وہ فیصلہ حق میں کر دیا کمپلیننٹ کے، جو کہ پرائیویٹ کمپلیننٹ تھے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جب اس طرح کی کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ میں ہو جائے تو ان کا نیچرل ہے کہ انہوں نے اگلے فورم پہ جانا ہے. تو یہ کیس چلتا چلتا فائنلی یہ سپریم کورٹ تک پہنچا کیس، اور سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پراپرٹی ان پرائیویٹ انڈیویجول کی نہیں ہے، بلکہ یہ پشاور کارپوریشن یا پشاور کمیٹی کی پراپرٹی ہے. جس پہ پھر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے یہ بھی کہا کہ اب یہ جو چیزیں ہمارے نوٹس میں آئی ہیں، اس طرح کریں کہ جتنی بھی اسٹیٹ پراپرٹیز ہیں ان کو باقاعدہ آپ نوٹیفائی کریں اور ان کی ایک لسٹ تیار کریں، اور اس کو جو آپ کا پبلک فورم ہے اس کے اوپر اس کو اپلوڈ کریں، تاکہ یہ پبلک کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی یہ چیز آن ریکارڈ آ جائے کہ کون سی پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے اور کون سی ان کی نہیں ہے. اس پہ ظاہر ہے کہ ایک
جب وہاں پہ لوگ پیش ہوئے اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے طرف سے بھی لوگ تھے اور پرائیویٹ کمپلیننٹس بھی موجود تھے، تو گورنمنٹ کے جو نمائندگان تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے بات کی ہے ہم جا کے مقامی ایڈمنسٹریٹرز جو وہاں پہ ہیں لوکل گورنمنٹس کے ان کو یہ کنوے کر دیں گے۔ تو اس پہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ کیا مطلب کہ وہاں پہ مقامی حکومتیں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ختم ہو گئی ہیں اور اب ایڈمنسٹریٹر موجود ہیں وہاں پہ۔ تو ان کے لیے تھا کہ جب ہمارا آئین پاکستان اس چیز کے اوپر بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے تو ود ان 90 ڈیز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ پابند ہے کہ وہ اس کے لیے انتظام کرے، اگلے الیکشنز کی تیاری کرے۔ تو ابھی تک اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد انہوں نے حکومتوں کو تشکیل کیوں نہیں کیا؟ تو اس پر انہوں نے پھر الیکشن کمیشن والوں کو بھی بلایا، اور ظاہر ہے کہ اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی آئے ہوئے تھے اور ایڈوکیٹ جنرل آف پنجاب بھی تھے۔ تو انہوں نے جب یہ سارے معلومات کیے تو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو بلکہ یہاں تک بتایا کہ جو تحلیل کی گئی ہے بلدیاتی حکومتیں پنجاب میں وہ سراسر غیر قانونی ہیں اور غیر آئینی ہیں۔ کوئی جواز نہیں تھا پنجاب گورنمنٹ کے اوپر کہ 58,000 منتخب نمائندوں کو یک جنبش قلم انہوں نے گھر بھیج دیا۔ تو آئین پاکستان بڑا واضح ہے کہ کوئی ادارے جب تشکیل دے دیے جاتے ہیں اور وہ وجود میں آ جاتے ہیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان کو توڑ دے۔ اس کی بلکہ انہوں نے جسٹس مقبول باقر صاحب شاید وہاں پہ اس بینچ میں موجود تھے، انہوں نے تو یہ کہا کہ ان پہ تو اطلاق ہونا چاہیے آرٹیکل 6 کا۔ آرٹیکل 6 وہ شدید ترین مذمت کرتی ہے جب بھی کوئی آپ غیر آئینی اس حد تک کرے کہ جس کی کہ وہ سزائے موت تجویز کی جاتی ہے۔ تو یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر غیر آئینی کام چاہے کوئی بھی حکومت کرے یا کوئی ادارہ کرے، کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یقیناً اس کے اوپر ان کا بڑا واضح سٹانس آیا ہے۔ پھر انہوں نے جب ایڈوکیٹ جنرل سے کہا، وہاں پہ اٹارنی جنرل تھے خالد جاوید صاحب غالباً، تو ان سے کہا کہ خالد صاحب آپ تو اپنی حیثیت میں جب 58(2)B ہوا کرتا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور سے، 58(2)B کے اسمبلی کے اوپر ہمیشہ ایک تلوار لٹکا کرتی تھی کہ جب بھی صدر پاکستان کو یا جن اداروں کو ضرورت نہیں ہوتی تھی اس وزیر اعظم کی تو وہ 58(2)B کا اطلاق کر کے اور منتخب وزیر اعظم کو اسمبلیاں توڑ دی جاتی تھی۔ تو اب آج کے دور میں بھی وہ کالا قانون موجود ہے کہ وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ایک منتخب نمائندوں کو، جن کی کہ اتنی بڑی تعداد ہے، 58,000 کہنا آسان ہے، 58,000 پورے پنجاب سے آپ کے منتخب نمائندے تھے، تو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کی جماعت سے نہیں تھے، تو یہ اس سے بڑا اور غیر آئینی کام پنجاب حکومت کا کیا ہوگا؟ تو بہرحال جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اور مقبول باقر صاحب نے بھی میرے خیال میں کہ اب 25 فروری کے لیے دوبارہ ان کو بلایا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارے پاس رول آف لا ہو اور آئین کی سربلندی ہو، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی عدالت عالیہ سے پوری امید ہے کہ وہ ضرور اس میں انصاف کریں گے۔ چونکہ کچھ بھی ہو، ہمارا وطن عزیز پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار اس کے ساتھ آئین شکنی کریں۔ آج اقوام عالم میں پاکستان کا جب نام آتا ہے تو لوگوں کو میرے خیال ہے ہم خود ایک ہنسی کا سما دیتے ہیں کہ جس وقت آپ بتاتے ہیں کہ جی آپ کے ملک میں مارشل لا لگتے رہے، اب آج بظاہر ہمارے ہاں جمہوریت ہے، لیکن وہی 58(2)B کے قانون کی طرح ایک وزیر اعلیٰ نے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ان کی جماعت کے لوگ نہیں تھے ان سب کو گھر بھیج دیا۔ تو بہرحال ایک عدالت کی طرف اس وقت ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہوگا کہ اللہ کرے کہ عدالت یہ فیصلہ دے کہ آئندہ اس طرح کی آئین شکنی کوئی بھی نہ کر سکے۔ اور جس طرح 58(2)B ختم ہونے کے بعد کم از کم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اسمبلی وجود میں آتی ہے، چاہے وہ صوبائی ہو یا قومی ہے، وہ اپنی آئینی مدت پوری کرتی ہے۔ تو یہ جو پنجاب حکومت تھی یا جو ہمارے بلدیاتی ادارے تھے، ان کی اگر آپ دیکھیں کہ 2015 میں انتخابات ہوئے، لیکن پورا 1 سال انتخابات ہونے کے باوجود ان کو حلف نہیں دیا گیا۔ پھر 2016 میں
دوبارہ سے ان کے ہوا تو وہ تقریباً 2 سال کا ٹائم ضائع کیا گیا. 2017 میں یہ وجود میں آئی اور 2018 کا الیکشن ہوا اور 2019 کو ان کو 4 مئی کو ان کو تحلیل کر دیا گیا. تو یہ جو ان کے آئینی مدت سے پہلے ان کو گھر بھیجنا، تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں ہونی چاہیے. اب نہ تو پاکستان اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہے، اور ہمیں بہرحال ایک مہذب اور ایک اچھی قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. ہم ایک مہذب قوم ہیں اور ہمیں یہ اپنے رویوں سے ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی ہم ایک جمہوری سوچ بھی رکھتے ہیں. ناظرین، برطانیہ، اٹلی، فرانس، برازیل اور کینیڈا یہ ایسے ممالک ہیں جن کا شمار دنیا کے پہلے 10 ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، اور ان کا شمار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا فعال اور با اختیار بلدیاتی نظام، یہاں تک کہ ان ممالک میں انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت عامہ اور پولیس جیسے ادارے بھی میئر کے انڈر آتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ترقیاتی عوامل کو سیاسی بھینٹ کی نظر چڑھا دیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا ملک ہمیشہ ہی ترقی کرنے سے قاصر رہتا ہے. اپنے میزبان سید محمد شاہ کو اجازت دیں. بہت شکریہ.